कीमती लम्हे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सबका भाई अज़हर ख़ान आप सबका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कीमती लम्हे। और आज के इन कीमती लम्हों में हमारा सवाल है, क्या इस्लाम में क्रेडिट कार्ड लेना जायज़ है? आइए शेख से इसकी वजाहत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जो सवाल किया क्रेडिट कार्ड लेना जायज़ है या नाजायज़ है, ये बड़ा अहम मसला है जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को दरपेश है। क्रेडिट कार्ड को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाऊं कि क्रेडिट कार्ड किसको कहते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में एक फ़र्क है जो समझना नहायत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड होता ये है कि कोई भी कंपनी या बैंक आपको एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए कुछ लोन देती है, क्रेडिट देती है, 25,000, 30,000, 40,000 जो भी। हालांकि आप उसके मालिक नहीं होते हैं, बतौर क़र्ज़ आपको देती है ताकि आप उससे ख़रीदारी कर लें, उसे इस्तेमाल करें। और एक हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, एक मुद्दत जो है कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के बेस पर एक मुद्दत होती है। उस मुद्दत से पहले अगर आप जमा कर देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। यही कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि क्या क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। हाँ, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि लोग क्रेडिट पे लेते हैं चीज़ें, क्रेडिट पे लेने के बाद ये करते हैं कि जो ड्यू डेट आती है उससे पहले पे कर देते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमने तो इंटरेस्ट पे ही नहीं किया, हमने जितना अमाउंट लिया था उतना ही वापस किया। वो लोग ईला निकाल चुके हैं इसके अंदर जी। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड किस चीज़ पर बेस है, किस पर मुनहसिर है। क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा सिस्टम बैंक या दूसरे ऐसे इदारों से मुंसलिक है जो इंटरेस्ट पर मबनी, इंटरेस्ट बेस है, इंटरेस्ट पर चलते हैं। इंटरेस्ट जिसे उर्दू में हम सूद कहते हैं। सूद की एक आम मिसाल ये दी जा सकती है, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे 10,000 रुपये कर्ज़ा लिया, तो मुझे जब वापस करना है तो 10,000 वापस करना है जी। लेकिन अगर उस पर कोई कंडीशन लगाई जाती है कि जब आप वापस करेंगे, 1 महीना बाद वापस करेंगे तो आपको 10,000 के बजाय 11,000 देने होंगे, 2 महीना बाद वापस करेंगे तो आपको 12,200 देने होंगे, 3 महीने बाद वापस करेंगे तो आपको जो है 13,600 देने होंगे। जो एक इंटरेस्ट का जो एवरेज होता है वो मुतय्यन होता है, यानी जितना पैसा आप लेते हैं हाँ उससे ज़ायद पे करना है और एक जो है परसेंटेज मुतय्यन होता है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट। मिसाल तौर पर मैंने आपसे 10,000 लिया तो 10,000 देना है, तो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मुतालबा करते हैं एवरेज के हिसाब से और उसमें टाइम लिमिट भी होती है कि 1 महीना बाद वापस करेंगे उतना इंटरेस्ट होगा, 2 महीना बाद वापस करेंगे तो इतना होगा, 3 महीना बाद वापस करेंगे तो इतना होगा, तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट, जिसे उर्दू में सूद कहा जाता है। यानी जो भी क़र्ज़ जिस पर कुछ मुनाफा आ रहा हो, हाँ, वो इंटरेस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट है वो है। और ये आम समझाने के लिए जो है बताया जाता है, इसको रिबा या उर्दू में सूद और इंग्लिश में इसे इंटरेस्ट कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम होता है ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट बेस होता है। उसको लोग हलाल करने के लिए सिर्फ ये कहते हैं कि हम जो कर्ज़ ले रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उस लिमिट तक का हम कर्ज़ लेते हैं और उसकी जो मुद्दत होती है उस मुद्दत से पहले जमा कर देते हैं। जैसे हम किसी किराना शॉप में गए, हमने 10,000 का सामान लिया, उधार पर लिया, उधार पर लेने के बाद उसने हमें 1 हफ़्ते की मोहलत दी थी, हमने 1 हफ़्ते पहले 10,000 का सामान लिया, 10,000 रुपये दे दिया, तो यहाँ तो सूद नहीं है। सही बात है, इसमें सूद नहीं है। यहाँ पर आपने कर्ज़ लिया और कर्ज़ जो है वक्त पर वापस कर दिया। लेकिन किराना शॉप जो है वो इंटरेस्ट पर बेस नहीं है, वो एक तिजारत है, वो आपको मोहलत दे रहा है, आपको कर्ज़ दे रहा है। यहाँ पर जो क्रेडिट का जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा बैंक और जो ऐसे इदारों पर बेस होता है जो इंटरेस्ट और सूद पर जो है मुनहसिर होता है। इसीलिए जो है हम ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है बिल्कुल हराम है, खा आप उसे उसकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही दे दें, उसकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही दे दें। क्यों? इसलिए कि क्रेडिट कार्ड कहाँ से आया है? बैंक या ऐसे इदारों से आया है जो इंटरेस्ट को, सूद को जो है फैलाता है, सूद को आम करता है। क्रेडिट कार्ड में एक और बीमारी ये है कि वो आपको हरीस भी बनाता है। हालांकि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको जो है बैंक, जाहिर सी बात है आपसे क्या मोहब्बत है बैंक वालों को। आप देखेंगे, आप जो है रास्ते में चल रहे हैं, आपको लोग जो है कर्ज़ के लिए दावत देते हैं कि आइए हमसे कर्ज़ लीजिए, आइए हमसे कर्ज़ लीजिए, घर कर्ज़ा पर लीजिए, गाड़ी कर्ज़े पर ले लीजिए, दुकान जो है कर्ज़े पर ले लीजिए। क्यों?
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی چیزوں کا متمنی اور حریص بنا دیتے ہیں جس کے آپ مالک نہیں ہیں۔ اس طرح انسان جو ہے قرض لیتا جاتا ہے، انٹرسٹ میں جو ہے ڈوبتا جاتا ہے، اور اس طرح اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو بہت سختی سے منع کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ سود کی حرمت کا جہاں تعلق ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سود سے نہیں بچ سکتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے پورا کا پورا معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ اخوت، بھائی چارگی، احسان، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی، جو دراصل جو ہے اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں، مسلمان کے آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں اس میں ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا، عیادت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسے معاشرے میں جہاں سود نافذ ہو جاتا ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہر انسان سیلفش ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سختی سے جو ہے قرآن مجید میں اتنے سخت الفاظ میں کہا گیا کہ اگر سود سے نہیں بچ سکتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ہے اعلان جنگ کر دو۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں جو ہے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا، جس میں سے سود کا کھانا بھی ہے۔ شیخ لیکن یہ جو لوگ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں یوزلی ان کے 2-3 ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز وہ لوگوں کی کریڈٹ کارڈ پر بیسڈ ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ گھر لے رہے ہو تو کریڈٹ کارڈ پہ لینا ہے، سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ گھر لے رہے ہو آپ کریڈٹ کارڈ پہ لو، فون لے رہے ہو کریڈٹ کارڈ پہ لو، ہر چیز کریڈٹ پر، تو وہ لوگ ساری زندگی قرضوں میں گزارتے ہیں میجورٹی، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجبوری ہے ہماری۔ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کو قرض دینے والا کوئی ہے نہیں، تو لہٰذا ہم اس طریقے سے ہم جو ہے نا ہم اپنے آپ سے ہی قرض لے رہے ہیں بینک سے، پھر ہم ڈیٹ آنے سے پہلے ہم پے کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب کچھ ویب سائٹس ہوتے ہیں یا کچھ پرچیسنگ کے لیے کچھ آپ کے پورٹلس ہوتے ہیں جہاں پر صرف آپ کو کریڈٹ کارڈ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم احتیاطاً کسی سے ہم کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے تو ہم احتیاطاً اس کو ہم لے کر رکھتے ہیں تاکہ کل کو کچھ ضرورت پڑے تو ہم ہمارا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکیں۔ تو کیا ایسی شکل میں بھی لینا جائز نہیں جب مجبوری آ جائے؟ دیکھیے فقہاء نے مجبوری کی جو تعریف کی ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ جہاں نیسیسٹی ہو تو حرام چیزیں بھی مباح ہو جاتی۔ نیسیسٹی کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت بھی فقہاء نے کی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ نیسیسٹی کسے کہتے ہیں جہاں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ جو حرام جانور حلال کیے گئے قرآن مجید میں حرمت علیکم المیتۃ والدم، وہاں پر جو مستر جو مجبور ہو جائے تو اس کی تفسیر میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر جان جانے کا تیقن ہو، تو ایسی صورت میں مردہ جانور کھایا جا سکتا ہے، لیکن بقدر اتنا کہ اس کی جان بچ جائے، پیٹ بھر نہیں کھانا ہے، اتنا کھانا ہے جس میں اس کی جان بچ جائے، پیٹ بھر کھائیں اور پھر سوچیں کہ شام میں بھی مجھے چاہیے، اس کو جو ہے فریج کر لیں اور اسے جو ہے جمع کر لیں، یہ جائز نہیں، صرف اتنا ہی لیں گے جس میں اس وقت اس کی جان بچ جائے۔ عموماً دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ کریڈٹ کارڈ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ وہ خواہشیں پوری کریں، نہیں، کریڈٹ کارڈ جو ہے لگژریز کے لیے ہوتے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، کریڈٹ کارڈ کا آپ جب دراسہ کریں گے تو کریڈٹ کارڈ ٹوٹلی جو ہے لگژریز کے لیے ہوتی ہے، اور وہی لوگ لیتے ہیں جو ریچ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بینک کریڈٹ کارڈ اس شخص کو نہیں دیتا جو غریب ہو یا پھر اس کی پے کرنے کی سکت نہ ہو، اس کی پے کرنے کی سکت نہ ہو، آپ کے بینک شیٹ اور بینک بیلنس دیکھ کر ہی وہ آپ کو آفر کرتے ہیں۔ تو یعنی اس کی بیسک نیسیسٹی اس پیسے سے اس کی پوری ہو رہی ہے، ہاں، بس یہ سارے لگژریز کے لیے، لگژریز کے لیے، اور پھر معاشرے میں سود کو رائج کرنے کے لیے یہ جو ہے طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ سارا کا سارا معاشرہ سود میں جو ملوث ہو جائے، اور اس طرح پوری کی پوری ایک لابی جو ہوتی ہے فائننس کی، وہ پورا کا پورا جو ہے سوسائٹی پر جو ہے قبضہ کر لے، اور پورے کے پورے لوگ اسی جو ہے وبا میں، اسی بلا میں ملوث ہو جائیں، اور اخوت، بھائی چارگی، انسانیت، ہیومنٹی پوری کی پوری ختم ہو جائے۔ یہ ویسٹ میں دیکھا جا رہا ہے، آپ کو بات بتا، ویسٹرن کنٹریز میں یہ چیز ہو رہی ہے، نفسا نفسی کا معاملہ بہت زیادہ ہے وہاں پر۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک وجہ نہیں، یہی وجہ ہے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ بھی آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، ڈیبٹ کارڈ استعمال کیجئے۔ یہ بینک کا جو سسٹم ہے یہ نیسیسٹی میں آ رہا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو بینک کا پورا سسٹم انٹرسٹ بیسڈ ہے، لیکن کوئی بھی انسان بینک میں اکاؤنٹ اوپن کیے بغیر دنیا میں جینا بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے،
امپاسبل نہیں ہے، پاسبلٹی ہے کہ ایک انسان بینک کو اکاؤنٹ اوپن نہ کرے لیکن سروائیو کر سکے، لیکن آج کل بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا بہت ضروری ہے۔ گیس کی سبسڈی آتی ہے، بچوں کے اسکالرشپس بھی آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے بنا پر علماء نے اس بات کی بحالت مجبوری اجازت دی ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ کھول لیں۔ اس میں بھی بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا ہے جس پہ سود نہیں آتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو نیسیسٹی جو ہے بینک اکاؤنٹ کھولنے کی ہے، اور بینک جو آپ کو ڈیبٹ کارڈ دیتا ہے وہ استعمال کرنے کی نیسیسٹی ہے، اس لیے اس حد تک ہم یہ کہیں گے بحالت مجبوری جو ہے بینک اکاؤنٹ کھولا گیا اور ڈیبٹ کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن کریڈٹ کارڈ یہ لگژریز کے لیے آتا ہے، آپ اس کو کسی بھی ہیلے سے حلال کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ بعض علماء ویسٹرن جنہوں نے جو ہے پوری زندگی جو ہے اس کلچر میں اس ماحول میں گزاری، اور انہوں نے دیکھا کہ اس ویسٹرن کنٹریز میں بغیر کریڈٹ کارڈ کے کوئی سروائیو نہیں کر سکتا، حالانکہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک راہ نکالی جو کہ صحیح نہیں ہے، کہ اگر کسی شخص کو اس بات کی مکمل امید ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی جو لمٹ ہے، جس لمٹ کو یوز کر رہا ہے وہ جو ہے وقت سے پہلے ادا کر دے گا، تو ایسا شخص کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب اس کی کیپیسٹی ہے کہ وقت سے پہلے ادا کر دے گا تو کریڈٹ کارڈ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جی، وہ ڈائریکٹ جو ہے پرچیز کرے، کیش میں پرچیز کرے، یا جو ہے ورچوئل منی کے انداز میں جو ہے پے کرے، اس کو کریڈٹ کارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نیسیسٹی میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بعض اسلامک کورس بھی ہیں جس کی فیسز جمع کرنے کے لیے بھی، کیونکہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ بعض اسلامک کورس کی فیس جمع کرنے کے لیے جو ویسٹرن کنٹریز سے رن کیے جاتے ہیں، یا وہاں سے کوئی کتاب منگانے کے لیے آپ کو کریڈٹ کارڈ سے پے کرنا پڑتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو جو ہے ایک اسلام سیکھنے کے لیے کیا یہی طریقہ ملا؟ مت سیکھیے آپ کے پاس جو ہے بہت سارے کتابیں PDF کی شکل میں، آن لائن جو ہے ویڈیو کی شکل میں، اور اس وقت جو ہے پوری دنیا کھلی کتاب ہے۔ کیوں آپ مجبور ہوتے ہیں ان کے ایڈورٹائز کی وجہ سے، ان کے اشتہارات کی وجہ سے کہ بڑا اچھا اسلامک کورس ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے، اور آپ جو ہے اس میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بنیادی جب آپ کی غلط ہو تو کیا اسلام سیکھیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے وہی کہ جو ویسٹ میں جو اسکالرس ہیں انہوں نے جب پرمیشن دی تو لوگ فالو کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کے غلط فتوے آتے ہیں اس کے نقصانات پھر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہر چیز کو حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا گناہ ہلکا ہوتا ہے، جو گناہ کبیرہ کی شکل میں نہیں ہے، لیکن سود کا جو معاملہ ہے گناہ کبیرہ کی بھی فہرست میں بہت اوپر آتا ہے۔ یعنی اس کی سزائیں بتا دیجئے بس۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، جس میں سے سود کا بھی معاملہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے سود سے سوچتا ہے کہ نہیں بچ سکتا ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے۔ سود کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر لعنت دے، سود کا لکھنے والا، دینے والا، لینے والا، گواہ بننے والا، یعنی اس کے دروازے کو ہر طریقے سے بند کیا، اور ہم چور دروازے نکال رہے ہیں کسی انداز سے جو ہے سود کو حلال کیا جا سکے۔ مجبوری ہے، ویسٹرن کنٹریز میں ہم گھر نہیں لے سکتے ہیں، اپنی زندگی سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کریڈٹ کارڈ لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی غلط تشریح ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسلام جو مذہب ہے وہ اس پر منحصر ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم کس انداز سے سوسائٹی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے مال کے حریص ہو جائیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، دوسروں کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، صرف تجارت کو حلال کیا گیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ جو ہے مکمل شروع سے آخر تک جو ہے سود پر جو ہے بیس ہے۔ اگر آپ وقت پر ابھی ادا کر دیں گے تو کریڈٹ کارڈ کے جو ہے منتھلی یا اینول جو مینٹیننس چارجز لگتے ہیں وہ کہاں سے؟ اب ایک عام انسان کے طور پر آپ غور کیجئے کہ لوگ کیوں آپ کو قرض دینا چاہتے ہیں؟
گویا کہ صرف اور صرف لوگ آپ کو پورے معاشرے کو سود میں ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو کریڈٹ کارڈ بالکل جائز نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کسی بھی ہیلے سے سود کو ہم حلال قرار نہیں دے سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو خصوصاً اور ساری انسانیت کو عموماً جو ہے سود کی وبا سے، سود کی برائی سے بچائے، آمین۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ سود لینا اور کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کتنا سیریس جرم ہے اور کتنا جو ہے اللہ کی نظر میں کتنا سیریس سن ہے۔ تو لہٰذا ہم کو بچنا چاہیے، مجبوری کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ جیسا شیخ نے کہا کہ کریڈٹ کارڈ اسی کو ملتا ہے جس کے پاس پے کرنے کی سکت ہوتی ہے، تو آپ کے پاس پیسہ ہے، اور جب آپ پیسہ رکھتے ہیں اپنے لگژریز کے لیے، اگر آپ کریڈٹ کارڈ لے رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریے کہ کریڈٹ کارڈ سے آپ چھٹکارا پائیں، اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بند کرا دیں، تو کوئی بھی طریقے سے انٹرسٹ کی اکانومی کو پروموٹ نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔